बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर और जिस तरह से जमात इस्लामी का जो है वो शुरू से रहा कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 225 से लेके 250 के दरमियान 3 साल के लिए लॉक कर दी जाए ताकि सरमायाकारों का एतमाद बने और मुल्क के अंदर इंडस्ट्री जो है वो बहाल हो। लेकिन मुझे लगता है कि या आप ये कह लें कि जो रात पेट्रोल सस्ता ना किया गया, इसका मतलब ये है कि अभी कुछ जो है अबहाम बाकी हैं या फिर ब्लैकमेलिंग इतनी जो है वो हाई थी, स्ट्रॉन्ग थी कि हुकूमत जो है वो रात पेट्रोल सस्ता ना कर सकी। क्योंकि अगर बात करें आलमी मार्केट की तो इस वक्त 4 माह की कम तरीन सतह के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो जा रही हैं। खित्ते के अंदर की सूरत हाल को लेके पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी थी और पेट्रोल जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बढ़ा, जिस तरह से असरअंदाज हुआ कि आम आदमी के लिए जो है वो मुश्किलात इस कदर बढ़ गई कि हमने देखा कि रिलीफ भी दिए गए, लेकिन जो सूरत हाल जब अच्छा वक्त आया तो वही आवाम जिसने मुश्किल वक्त में कुर्बानियाँ दी और तकलीफ़ें बर्दाश्त की, आज उसको कल रात जो है वो रिलीफ मिलना था, उससे महरूम कर दिया गया। इसी तमाम मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा कैसर शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपने वक्त दिया। कैसर साहब, एक जाने तो जमात इस्लामी का दावा था कि बल्कि प्रोटेस्ट था, आवाम को लेकर निकलने की बातें की जा रही थी, पेट्रोल को 74 रुपये सस्ता किया गया और हालांकि उस वक़्त भी अगर देखा जाए तो पेट्रोल मज़ीद सस्ता हो सकता था। लेकिन अब जो है कल रात तक एक हफ़्ते के लिए आवाम को जो है वो तसल्ली दे दी गई कि मज़ीद सस्ता होगा। रात पेट्रोल की कीमतें कम करनी थी लेकिन फ़ैसला जो है वही रखा, कीमतें जो है बरकरार रखी। ब्लैकमेलिंग लग रही है कि जो कंपनीज़ हैं पेट्रोलियम की, उन्होंने हुकूमत को इस कदर दबाव दिया कि हुकूमत जो है वो आवाम के हक़ में फ़ैसला ना कर पाई, या फिर इसके पीछे कुछ और चीज़ें आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक ज़ालमाना कदम है। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो टैक्सेस हैं, जो लेवी के चार्जेस हैं, ये तो जमात इस्लामी के अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने कौम को पूरी कैलकुलेशन दी है ना कि इसमें कितना पैसा जो है ये समेट रहे हैं। ये माजी का अगर हम तजिया करें, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो भाई हैं वो वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त फ़ी बैरल जो कास्ट थी वो $77 फ़ी बैरल पे गई। तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 87.70 रुपये का फ़ी लीटर पेट्रोल जो है वो सेल होता रहा है। हम डॉलर की डिफरेंस की बात करते हैं तो डॉलर जो है वो उस वक्त 115 रुपये का रेट जो है वो चल रहा था। अगर उसका कंपैरिजन करें तो फिर भी आपको एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आएगा। फिर जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे 2022 में, जब उनकी गवर्नमेंट वाइंड अप होती है, तो उस वक्त जो पर बैरल कास्ट थी पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में वो 100 से 110 पे कास्ट कर रही थी और पेट्रोल जो है वो 149.56 रुपये का पाकिस्तान के अंदर सेल हो रहा था। उस वक्त जो डॉलर है, आप कह लें कि वो ज़ाहिर है उसकी कीमत बढ़ गई थी, लेकिन वो 160 से नीचे ही था। तो उसका भी डिफरेंस देखें तो आपको पता चलेगा कि पेट्रोल की जो कीमत थी वो बड़ी मुनासिब थी। तमाम तर टैक्सेस और लेवीज़ के चार्जेस के बावजूद आज का कंपैरिजन अगर आप कर लें तो आज इस वक्त, जिस वक्त मेरी और आपकी गुफ्तगू हो रही है, पर बैरल जो कास्ट है वो 70 से $75 में एग्जिस्ट कर रही है। यानी मियाँ साहब के पुराने दौर वाली, मियाँ साहब के पुराने दौर से और इमरान खान साहब के उस दौर से कहीं नीचे है, कहीं नीचे है। तो उस एतबार से अगर हम एनालिसिस करते हैं प्राइस का, चलें डॉलर जो है वो 280 पे रेट कर रहा है, अगर इसका सारा आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो किसी सूरत में ये पेट्रोल जो है ये 200 रुपये का भी समझ नहीं आता, बल्कि इसकी कीमत जो है वो नीचे उसी लेवल पे होनी चाहिए जिसमें कभी रही है, ये 150, 155, 60 पे। लेकिन इस सब के बावजूद अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने हुकूमत को एक सलूशन दिया कि आप इस पेट्रोल की कीमत 225 रुपये कर दें और इसको 3 साल के लिए फ़िक्स कर दें। कोई भी जो है हालात आते हैं इंटरनेशनल मार्केट के, तो उसमें आप कमी ना करें, इसमें भी ठीक ठाक जो है वो हुकूमत को आप कह लीजिए कि पैसा मिल सकता है। लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया। पेट्रोल इस वक्त भी 300 से ज़ायद रुपए पे जो है 301 रुपये एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे 299 कुछ इन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन जब हमने सर्वेज़ किए हैं
تو پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ پٹرول کی قیمت 301 اشاریہ کچھ پیسے جو ہے وہ ہر پٹرول پمپ پر موجود ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اب تک اپنے اس فیصلے کے ذریعے، یہ 28 مئی کو امریکہ نے حملہ کیا ایران پہ، اور 28 مئی کے 2-3 دن بعد ہماری گورنمنٹ کا بیان آیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 26-28 دن کا سٹاک جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے، اس میں قوم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے کہا۔ پھر کچھ دن بعد جو ہے پٹرول کی یکدم اوور نائٹ فیصلے ہوئے اور ایک بڑی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی گئی، جو کہ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھی، اور 134 روپے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ظالمانہ فیصلہ تھا۔ جس کو واپس لے کے 80 کیا گیا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس اتنے دنوں کا پٹرول ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، پھر 3-4-10 دن بعد آپ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کے خصوصی تعاون سے اور ان کی ورکنگ سے جو ہے وہ ہمارے جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان میں جو پٹرول کی ڈیلی کی جو کنزمپشن ہے پیٹرولیم مصنوعات کی، وہ تقریباً 7.5 کروڑ لیٹر سے لے کے 7.7 کروڑ لیٹر تک ہیں، جس میں تمام مصنوعات آتی ہیں۔ اور ایک جو جہاز ہے، منیمم چھوٹے سے چھوٹا جہاز جو ہے اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ بھی پاکستان کی 2-3 دن کی ضرورت پوری کرتی ہے، اور اگر جہاز بڑا ہے تو وہ کم از کم کوئی 50 کروڑ لیٹر تیل جو ہے اس کو کیری کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر دونوں صورتوں میں اگر یہ انالیسس بنا لیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کو پہلے 1.5 ماہ کم از کم 1 روپیہ جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ 1 روپیہ، جس میں 1 روپیہ تو چھوڑ دیں، انہوں نے جتنا اضافہ کیا، ظالمانہ اضافہ کیا، اور قوم پر راتوں رات جو ہے یہ بوجھ جنگ کے نام پر ڈال دیا گیا۔ اگر اب کا سارا جائزہ لیں، کیلکولیشن کریں، تو یہ حکومت 10,000 ارب روپے سے زیادہ پیسے جو ہے وہ قوم سے نچوڑ چکی ہے۔ اور یہ جو ابھی اس وقت 4 ماہ کی، جس طرح آپ نے کہا 4 ماہ کی سب سے کم ترین سطح پر بیرل کاسٹ ہے، لیکن یہ بڑی شرمناک چیز ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز جو ہے پوری قوم کو امید تھی کہ یہ قیمتوں میں کمی کر کے، جماعت اسلامی نے جو اناؤنس کی ہے قیمت 225 روپے، وہ ہم نے 250 کے درمیان کوئی بات نہیں کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فی لیٹر جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 225 روپے مقرر کی جائے اور 3 سال کے لیے اس کو فکس کر دیا جائے، جس سے انڈسٹری کا اعتماد بحال ہوگا، انڈسٹری واپس آئے گی۔ کیسر صاحب، جس طرح پیٹرول کی قیمتیں یہ جنگ کو لے کے بڑھائی گئیں، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ 132 روپے اضافہ کیا گیا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا عوامی رد عمل آیا، جو میاں صاحب ہیں وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے آ کے تو اس کے اوپر پھر کچھ کمی بھی کی، پھر بڑھ گیا۔ جس طرح سے پیٹرولیم کمپنیوں نے منافع کمایا اس وقت، کیا اسی طرح سے ریلیف نہیں دینا چاہیے تھا کہ پہلے 74 روپے کیا، پھر آج کی اگر بات کریں جس طرح آپ نے بات کی تو تقریباً اگر کل رات دیکھا جائے تو 30 سے 35 روپے مزید کم ہو سکتا تھا، لیکن نہیں کیا گیا۔ ایک بار پھر سے کمپنیوں کو فائدہ نہیں دے دیا گیا؟ دیکھیں، یہ پاکستان انفارچونیٹلی اس وقت مافیاز کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، مافیاز کی حکومت ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے، اور مافیاز باری باری جو ہے وہ عوام کو نچوڑتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں گندم اور آٹا مافیا آتا ہے اور ریٹ جو ہے وہ آٹے کا ڈبل کر دیا جاتا ہے، اور کسان پس رہا ہوتا ہے، کسان جو ہے وہ رل جاتا ہے، اس کو اس کی قیمت نہیں ملتی، لیکن آٹا مافیا اربوں روپے جو ہے وہ نچوڑ لیتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ چینی مافیا کی جب باری آتی ہے تو اربوں روپے وہ نچوڑتا ہے، اور چینی کی قیمت جو ہے وہ 1 آدھ دن کے اندر کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ بلیک ہو جاتی ہیں، ملنا بند ہو جاتی ہیں، اور یہ مافیا جو ہے وہ اپنی باری پہ اپنا حصہ جو ہے وہ بٹور لیتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرولیم مافیا، حالیہ جو شکل ہے اس کی، پیٹرولیم مافیا، کبھی ڈرگ مافیا، ادویات کی قیمتیں آپ چیک کر لیجئے۔ پاکستان میں لینڈ مافیا، پراپرٹی کے ریلیٹڈ جتنا قوم کو نچوڑا گیا، جتنا بڑا فراڈ کیا گیا، اور اس لاہور کے اندر جتنی فیک سوسائٹیز ہیں اور جتنے بڑے سکیم کیے جاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ظالمانہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں قدم ہے۔ ایل پی جی مافیا جو اس وقت جو ظلم کر رہا ہے کہ 309 روپے آپ نے سرکاری ریٹ مقرر کیا ہوا ہے 1 کلو گیس کا، اور میں نے خود جو ہے وہ مارکیٹ کو وزٹ کیا، دیکھا اسی لاہور شہر کے اندر کہ یہ 500 550 سے لے کے 600 سے بھی زائد پہ اس کا ریٹ جو ہے وہ چل رہا تھا، اور اگر یہ ہم ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً 90 لاکھ لیٹر روزانہ پاکستان کی ضرورت ہے ایل پی جی،
اور پچھلے اس سارے سینیریو میں کوئی 200 ارب روپے جو ہیں قوم سے یہ بھی نچوڑ لیے گئے ہیں. تو یہ مافیا کی حکومت ہے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب سے, اسی طرح ان کی بھتیجی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے, کہ یہ حکومت کیا مافیاز کی حکومت ہے؟ یہ مافیاز کون ہے بیسیکلی؟ جب آپ ان کو ٹٹولیں گے, جس طرح آئی پی پیز بھی ایک مافیاز بہت کی بڑا بات کر رہے ہیں, جس طرح آئی پی پیز جو ہے بہت بڑا مافیا ہے, اور جس طرح بجلی کے معاملات میں جس سطح پہ عوام کو نچوڑا گیا اور جتنے ٹیکسز اس میں شامل ہیں, 13 طرح کے ٹیکسز ہیں, اور آپ کی بجلی کی قیمت جو ہے بڑی معمولی سی بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو ایک پوری لسٹ ملتی ہے ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ اور ساری چیزیں. تو یہ ایک الگ سے ایک بہت بڑا مافیا ہے جو کئی سالوں سے اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مافیاز کون ہیں؟ یہ انہی کے لوگ ہیں, یہ خود ہیں, ان کے چاچے بھتیجے, ان کے رشتہ دار, ان کے عزیز و اقارب, ان کے دوست, ان کے سپورٹر جو ان کو فنڈز کر رہے ہوتے ہیں ان کی پارٹیوں کو. تو ہم اس سارے عمل کی مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی اس وقت اگر امید اور آواز ہے تو وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں, امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں, جو خالصتاً عوام کی بات کر رہے ہیں. کیسر بھائی, جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ 225 روپے پہ لاک کر دی جائے 3 سال کے لیے, رات جو فیصلہ نہ آ سکا کہ قیمتیں وہی برقرار رکھی ہیں, اور اس کے بعد کیا کوئی لاہ عمل ہے؟ کیونکہ آپ کا مطالبہ کچھ اور تھا, جیسے ہی 74 پہ کم ہوئے تو جماعت اسلامی کی طرف سے بیان آیا کہ عوامی دباؤ کے اوپر, اور رات کو کہیں کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی. دیکھیں, یہ جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں وہ اس مسئلے کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ پوری طرح اس پہ اپ ڈیٹ بھی ہیں. انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی اس پر پورا ایک لاہ عمل, چونکہ وہ کشمیر کا ایشو بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے, تو کل امیر جماعت اسلامی جو ہیں وہ اسلام آباد میں کشمیر کا ایک بہت بڑا وفد ان سے ملنے آیا, اور انہوں نے کہا کہ کشمیر ایکشن کمیٹی چاہتی ہے کہ آپ اس سارے عمل میں ثالثی کریں. تو وہ ایک بہت بڑا کروشل ایشو ہے اس وقت کا. تو اس حوالے سے انہوں نے, ان کی مصروفیت ساتھ ساتھ چل رہی ہے, وہ انشاءاللہ پارٹی سربراہان اور وزیر اعظم صاحب سے بھی اس معاملے پہ ملیں گے, تاکہ کشمیر کی جو ایک ساری سچویشن اور کیفیت بنی ہوئی ہے اس میں ایک بڑا پازیٹیو اور لیڈنگ رول پلے کر کے اس مسئلے کو حل کروایا جائے. رہی پیٹرولیم مصنوعات کے اس کے معاملے کی بات, تو اس پہ جلد جماعت اسلامی آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پہ ہوگی, اور عوام کی آواز نہ صرف بلند کرے گی بلکہ عوام جماعت اسلامی کے پروگرامات اور احتجاج میں بڑے پیمانے پر آ رہے ہیں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں اس وقت جو پاکستان میں خالصتاً عوام کی, غریب عوام کی نہ صرف فکر کر رہے ہیں بلکہ آواز اٹھا رہے ہیں, اور اس کے حقوق کی جنگ جو ہے وہ سڑکوں پہ جمہوری طریقے سے لڑ. باقی پارٹیز کو بھی ساتھ ملائیں گے اس معاملے کے اوپر, جس طرح دیگر پارٹیز ہے, مولانا فضل الرحمان ہے یا دوسری پارٹیز ہے, کہ عوامی ایشو ہے اور آپ نے کل الیکشن میں بھی جانا ہے, اور اس چیزوں کو لے کے, یا پھر جماعت اسلامی صرف اپنا جو ہے وہ کرے گی احتجاج ملک گیر جس طرح آپ نے بات کی, اور عوام کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, ابھی جس موقع پہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اسی موقع پر امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی اور اسد قیصر صاحب, ان سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میٹنگ کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. ابھی میرا اس پر بات کرنا قبل از وقت ہوگا, وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سلسلہ ہے ملاقاتوں کا, اس میں یہ ساری چیزیں زیر غور ہیں, زیر بحث بھی آئیں گی, اس پہ مشاورت بھی ہوگی دیگر پارٹیوں سے. وہ کشمیر کا معاملہ ہو, وہ ملک کی موجودہ صورتحال کا معاملہ ہو, وہ عوام کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے جو ایک شکنجہ کس دیا گیا ہے, زندگی اجیرن بنا دی ہے, زندگی کو مشکل کر دیا گیا, یہ سارے موضوعات جو ہیں ہم ڈسکس کریں گے اور کرنے چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی پارٹیوں کو بھی عوامی ایشوز پر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. اچھا کیسر بھائی, ایک آخری سوال, ایران کے اوپر سے اس وقت جو ہے وہ پابندیاں اٹھ گئی ہیں, آپ تجارت کر سکتے ہیں, پاکستان تیل خریدے گا, اگر تیل خریدتا ہے تو قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید کم ہوں گی, یا پھر وہی لفظوں کا ایک گورکھ دھندا کیا جائے گا کسی طرح سے ادھر سے بات نکال کے ٹیکسز, اور پھر ایک معمولا جسے آپ کہہ لیں کہ چند روپے کا ریلیف جو ہے وہ عوام کو دیا جائے گا, اور باقی سب جو ہے وہ ٹیکس کی صورت میں حکومت جو ہے وہ نکالے گی جیبوں سے؟ دیکھیں, جس طرح جنگ ان دو ملکوں کی تھی اور اس کے بہت برے اثرات پاکستان پر پڑے, اور جنگ اب
یہ پاکستان کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے اور ہم اس رول کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جتنا بھی اس کو اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. جو رول پاکستان کی حکومت نے پلے کیا ہے وہ بڑا وائٹل ہے, پوری دنیا نے اس کو سراہا ہے, یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں اب بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ پوری حکومت کا مطلب سارے لوگوں کا اسی میں آ گیا, اس میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس کے بڑے برے اثرات پاکستان پر آئے تھے, تو اب جنگ بند ہوئی ہے اور جنگ بند بھی پاکستان کے ایک بہت اہم کردار سے ہوئی ہے, تو پاکستان کی عوام کو اس کے مثبت جو ہیں وہ اثرات ملنے چاہیے. جس طرح آپ نے تیل کی بات کی, بڑی اچھے کی امید ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں چلنی چاہیے. بلکہ جو ایران پاکستان پائپ لائن معاہدہ ہے, ہم تو ہمیشہ اس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ بھی آگے بڑھا جائے اور اس معاملے کو کیا جائے. تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور یہ حکومت کو ریلیف جو ہے وہ عوام تک منتقل کرنا چاہیے. بہت شکریہ کیسر شریف صاحب, آپ نے وقت دیا. اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور حکومت کو جو ہے وہ تمام تر ریلیف نچلی سطح پر منتقل کرنے چاہیے. امید کرتے ہیں کہ حکومت کرے گی بھی اور عوام کو ریلیف ملے گا. عوام کو ریلیف ملے گا تو عوام میں خوشحالی آئے گی اور مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہوئی نظر آئے گی. قیمتیں جو ہیں ان میں جو ہے وہ مستحکم نظر آئیں گی, جس سے عوام جو ہے وہ خوش ہوگی. اور امید کے ساتھ ساتھ اسی دعا کے ساتھ کہ یہ سب کچھ جو ہو عوام کے حق کے لیے بہتر ہو. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.